अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में सरगोशियाँ जारी हैं कि नवाज़ शरीफ इंतखाबात के बाद जिस तरह की हुकूमत बनाना चाहते हैं उतनी आज़ादी उन्हें नहीं मिल रही है और दिसंबर में नवाज़ शरीफ अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर वापस लंदन रवाना हो सकते हैं। ये क्या ख़बरें चल रहे हैं, असल हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर बात करेंगे और ताकत के मराकज़ में इस हवाले से क्या सोच है, फैक्ट्स क्या हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वही हुआ जिसका डर था और वो आज होगा, आज क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ आपने सुना होगा आसिफ जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, बाकी चीज़ों पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका एक पॉइंट था मोहन सलाई के हवाले से। तो उन्होंने कहा था कि वो अगर इतना गैरतमंद होता तो पाकिस्तान वापस आ जाता, उसका बाप यहाँ पे जेल में है। तो मोहन सलाई के हवाले से खबर है कि वज़ारत दाखिला को इस हवाले से बाकायदा केस बनाकर भेज दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि मोहन सलाई को जो है इंटरपोल के ज़रिए वापस लाया जाए। अब वज़ारत दाखिला इसको भेजेगी FIA को। FIA का एक शोबा है जिसको इंटरपोल कहते हैं, वो फिर जो इंटरपोल से रब्ता करेगी और मोहन सलाई के रेड वारंट इशू करवाने की कोशिश करेगी। फ़ैसला इस पर जो है वो इंटरपोल ही करेगी मुकदमात का जायज़ा लेने के बाद कि उन्होंने उनका रेड वारंट इशू करना है या नहीं करना। लेकिन हमारी हुकूमत की सतह पर यह फ़ैसला हो गया है कि FIA जो है वो इंटरपोल से इस हवाले से रब्ता करेगी। आते हैं अब अपनी मेन खबरों की तरफ जनाब। मेन खबरें आज बड़ी दिलचस्प हैं। पहले किस पे बात कर लें? नवाज़ शरीफ अली पे बात कर लें, जो सरगोशियाँ चल रही हैं उन पे बात कर लें, या फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं? मेरा ख्याल है वो जो पहले मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि जिसका आज वो होगा जिसका डर था, उस पर पहले बात कर लेते हैं। आज वो होगा जी जिसका डर था। आज क्या होगा? आज एक किताब की तकरीब रुनुमाई हो रही है जी। आज एक किताब लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है वेयर ओपियम ग्रोज, और ये जो हाजरा पानेज़ई, जो हाजरा खान भी कहलाती हैं खातून, उन्होंने ये लिखी है। और ये एक अदाकारा और मॉडल रही हैं और बैरून मुल्क थी, अब पाकिस्तान ये वापस आई हैं गालिबन और अपनी किताब की रुनुमाई की तकरीब करवा रही हैं। ये कौन है खातून? असल मामला ये है, ये वो खातून है जिनका डर था। और डर किसको था जी? और डर था इमरान खान को, क्योंकि बंदे ने सारी ज़िंदगी में जो काम किए होते हैं कभी ना कभी तो वो बंदे के सामने आना ही होते हैं। इन खातून का ये कहना है, जो अभी तक इनका मौक़िफ़ सामने आया है, कि जी वो ये किताब पहले लिखना चाहती थी लेकिन वो खौफज़दा थी और इमरान खान के डर से वो पाकिस्तान से फ़रार हो गई थी। उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो फिर डर मज़ीद बढ़ गया था। तो अब वो चूँकि वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे तो अब वो ये तमाम इंकशाफ़ात अपनी किताब में करने जा रही है। वो इंकशाफ़ात क्या हैं? इन खातून के मुताबिक कि इनकी मुलाकात हुई इमरान खान से जब ये मॉडल थी और इमरान खान से इनकी दोस्ती हो गई, कुर्बत हो गई। और ये अब मज़ीद तफ़सीलात तो जो असल तफ़सीलात हैं वो तो किताब के बीच में ही सामने आएंगी, लेकिन हम आपको उसका मुख्तसर बता दें कि इनका ये कहना है कि जी इनकी कुर्बत होगी, लेकिन इमरान खान की जो आदतें थीं जब वो इनके सामने आई तो इन्होंने उनसे दूरी इख्तियार करनी शुरू कर दी, तो जिस पर इमरान साहब गुस्से में आ गए और इनको बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, बहुत धमकियाँ सहनी पड़ी और बिल आखिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि उनकी ज़िंदगी जहाँ पर हराम कर दी गई थी। अब ये ऐसी किताब है कि इसका इस वक्त में आना इमरान खान के लिए बहुत डैमेजिंग होगा। अब यहाँ पर आप बजा तौर पर एक सवाल कर सकते हैं कि इमरान खान की तो आला मलिक के हवाले से ऑडियो भी आ गई, एक दो और ऑडियोज़ भी आ गई, फिर वो जो साइफ़र के हवाले से ऑडियोज़ आ गई, सियासत के हवाले से ऑडियोज़ आ गई, और फिर जो है वो खावर फरीद मनिका का इंटरव्यू आ गया, रियाम खान की किताब आ गई। तो इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क पड़ता है जी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनको इन चीज़ों के बाद उनको छोड़ गए, या कम से कम उनका जो तासुर या उनकी राय थी वो उनके बारे में बदल गई। अब अगर फ़र्ज़ करें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपके कपड़ों पर एक कट लग जाता है तो आपका पूरा सूट को फौरी तौर पे ज़ाया नहीं होता, लेकिन अगर हर कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक एक कट लगता रहे तो वो फिर पहनने के काबिल ही रहता है। या आप इसकी मिसाल ले दीजिए, किसी इंसान को अगर कोई ज़ख़म लग जाए तो ज़ख़म से इंसान का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब वो ज़ख़म तवातर से लगते चले जाए तो फिर एक वक्त आता है कि बॉडी में से खून ख़त्म हो जाता है। तो कुछ ऐसी मिसाल है कि ये किताब जो है वो इमरान खान को यकीनन डैमेज करेगी, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि जब ये किताब आएगी, और दूर भी नहीं है, आज उसका तकरीबन रुनुमाई है, आप उसके बाद आपको उसके बहुत सारे इक़्तिसाबात जो हैं सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। अगर किताब आपको ना भी मिले तब भी, लेकिन किताब भी मार्केट में दस्तयाब होगी। तो उसके अंदर जो इंकशाफ़ात हैं वो ऐसे हैं कि उसके बाद जो इमरान खान के हवाले से रियाम खान ने जो कुछ लिखा है या जो कुछ ऑडियोज़ वाडियोज़ आती रही हैं उन सब को आप भूल जाएंगे।
تو یہ وہ ڈر تھا جس کا عمران خان کو کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ چیز میرے سامنے آئے گی، اور وہ چیز آج ان کے سامنے آ رہی ہے۔ اپنی اگلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اسلام آباد کی جو فضائیں ہیں ان میں بہت ساری سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور بہت ساری افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، بہت ساری خبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ تو الیکشن کے اوپر بھی سوال کر رہے ہیں، لیکن ہم الیکشن کے اوپر سوال اس لیے نہیں کریں گے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا کہ جی الیکشن تو 8 فروری کو ہی ہوں گے، تو لازم بات ہے ہم تو سپریم کورٹ کے حکم کی طرف ہی جائیں گے، ہم پھر افواہوں کی طرف تو نہیں جائیں گے۔ تو وفاقی دارالحکومت کی فضاؤں میں جو سرگوشیاں جاری ہیں وہ کچھ اس طرح کی جاری ہیں کہ نواز شریف صاحب کو سادہ اکثریت تو مل جائے گی الیکشن کے بعد، لیکن ان کو 2/3 اکثریت نہیں ملے گی، اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو 2/3 اکثریت ملے، اور اس چیز پر نواز شریف کو کچھ سیانے بندوں نے سمجھایا بھی ہے۔ اب سیانے بندے جو ہیں وہ آپ انڈر دی انورٹڈ کوما سمجھ لیں کہ جناب میاں صاحب ایسی الگ پوزیشن نہیں ہے، آپ تو سادہ اکثریت بھی بڑی مشکل سے لیں گے، تو آپ یہ 2/3 مانگ رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب اس کے اوپر ایگری نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا درد سر ہے، یہ میرا درد سر نہیں ہے، میں جو ہے وہ حکومت بنانے کے بعد آزادانہ طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں، اور اگر مخلوط حکومت ہوگی تو میں تو آزادانہ طور پہ کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی جو ثالث آئے تھے انہوں نے بھی سمجھایا میاں صاحب کو، لیکن میاں صاحب نہیں مانے، اور پھر اب ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ اگر میاں صاحب نہ مانے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دسمبر میں اپنے علاج کا کیا کہ ایک بار پھر لندن چلے جائیں، اور جو انتخابات کے بعد حکومت ہے وہ شہباز شریف صاحب بنائیں۔ اچھا یہاں پہ نا اس چیز کے اندر بہت سارے جھول ہیں، یہ وہ افواہیں جو اسلام آباد کے اندر اس وقت چل رہی ہیں۔ جھول اس لیے ہیں کہ ان افواہوں کے بیچ میں 2-3 چیزیں بڑی قطعیت کے ساتھ کہی گئی ہیں۔ ایک کہ نواز شریف صاحب سادہ اکثریت سے آ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ واپس چلے جائیں گے لندن۔ اچھا نواز شریف جو ہے وہ لندن واپس جانے کے لیے نہیں آیا، یہ میں آپ کو اپنی ایک بطور صحافی ایک جو 31 سال ہم نے دست کی سیاہی کیا اس کے بعد میرا ایک تجزیہ نواز شریف کے حوالے سے۔ اچھا میں آپ کو اس پروگرام کے اینڈ میں اپنی رائے بھی دوں گا، وہ آپ ضرور سنیے گا، میں پہلے آپ کو ان سٹوریز پہ بات کر لوں۔ تو یہ وہ افواہیں ہیں جو گردش کری ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان فیکٹس کی طرف جو ہمارے اپنے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں کہ اصل میں معاملہ ہے کیا۔ تو جو اصل معاملات ہیں وہ یہ نہیں ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، نواز شریف لندن جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق نواز شریف صاحب کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو 2/3 اکثریت کا کوئی ایشو ہے، یا سادہ اکثریت کا کوئی ایشو ہے، یا مخلوط حکومت کا کوئی ایشو ہے، کیونکہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ آئندہ حکومت میں جو آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت ہوں گے، یہ نواز شریف کے مطالبے پر ایسا کیا گیا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کو واپس لایا گیا ہے، جس کی بڑا ثبوت آصف علی زرداری صاحب کا گزشتہ رات کا انٹرویو آپ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے ایک بھی سٹیج پر یہ نہیں کہا کہ جی پیپلز پارٹی حکومت میں آ رہی ہے، پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ البتہ بلاول کے جو جارحانہ بیانات ہیں ان کو وہ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ بچہ ہے، ابھی اس کو تجربہ نہیں ہے، اس قسم کی باتیں۔ اور کسی جگہ پہ بھی آپ کو آصف علی زرداری کی گفتگو سے یہ نہیں لگے گا کہ یہ ایک ایسے پارٹی کا لیڈر ہے جو کہ آئندہ انتخابات میں جیت کر حکومت بنانے کی امیدوار ہے۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ چیزیں طے ہوئی ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نواز شریف ہوں گے اور آصف علی زرداری صاحب صدر ہوں گے۔ تو یہ چیز اگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب تو خود اس گیم کے کھلاڑی ہیں، میدان کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ان کو سارا کچھ پتہ ہے۔ تو یہ اس کی طرف ایک تو یہ اشارہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کا جو معاملہ ہے وہ بہت سارے جو ہمارے جو طاقت کے مراکز ہیں، اب آپ سمجھ جائیں بات کو، میں اب اس میں اس سے زیادہ کیا کہوں، طاقت کے مراکز کے سے بہتر لفظ کوئی ہے نہیں، کہ وہاں پر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب عمران خان صاحب سے جان چھڑانے کا فیصلہ ہوا تھا تو وہ بھی ادارے کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا، وہ کسی ایک جنرل باجوہ یا کسی ایک جنرل ندیم انجم یا کسی مطلب 2-3 جنرلوں کی بات نہیں تھی۔ بہت عرصہ باجوہ صاحب کے انٹرویوز دیکھ لیں، انٹرویو جو آف دی ریکارڈ انہوں نے دیے، انہوں نے بتایا کہ یہ بہت عرصے سے یہ چیزیں انڈر ڈسکشن تھی اور یہ ادارے کا فیصلہ تھا۔ تو وہ اس فیصلے پر ادارہ ابھی بھی قائم ہے۔ کچھ ریزرویشنز ہیں، اور وہ ریزرویشنز جو ہیں وہ موجودہ قیادت کے ساتھ شیئر بھی کی جاتی ہیں، آپس میں وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی جو نواز شریف صاحب ہیں وہ تو جب آتے ہیں تو وہ پھر ان کا زیادہ رخ جو ہے وہ چائنا کی طرف ہوتا ہے، سی پیک کی طرف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تاثر جاتا ہے کہ جی اس طرح تو وہ چائنا اور بھارت کی دشمنی میں ہم فریق بن رہے ہیں، اور امریکہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ اب معاملات ختم ہو چکے ہیں امریکہ والے، اب امریکہ کا دباؤ تو اتنا رہا نہیں، اب معاملہ جو ہے وہ چونکہ سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہتر دکھائی دیتا ہے، تو اس طرف اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور آگے بڑھانے کے فیصلے کے لیے پھر نواز شریف کی قیادت کی ضرورت ہوگی، اور نواز شریف کی قیادت سے پھر یہ بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ جی یہ تو پھر کیسے معاملات چلیں گے اس طرح، وہ تو اپنی مرضی کرتے ہیں۔
تو اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے مبینہ طور پہ کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، نواز شریف صاحب حکومت کریں گے اور جو سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، ادارے اپنا کام کریں گے، نواز شریف صاحب اپنا کام کریں گے۔ البتہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ ہوگا کہ کچھ ایسے ادارے ہوں گے، جیسے آپ نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، جیسے ایپیکس کمیٹی ہے، اسی طرح کے ایک دو ادارے اور ہیں، اس طرح کے ادارے ہوں گے۔ ان اداروں کے ذریعے جو بھی معاملات ہوں گے وہ حکومت کے ساتھ کیے جائیں گے، لیکن براہ راست حکومت کے کاموں میں مداخلت نہیں کی جائے گی اور سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ طے شدہ بات ہے۔ البتہ ایک چیز جو ہے اس کے اوپر ابھی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہوا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں کہ اسحاق ڈار کے حوالے سے، اب یہ میں اسحاق ڈار کے اوپر الزامات نہیں لگا رہا، جو ان کے حوالے سے مارکیٹ میں باتیں چل رہی ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب یا کوئی بھی اگر اپنا موقف دینا چاہے تو ہمیں کمنٹس میں نیچے اپنا نمبر لکھ دیں، ہم انشاءاللہ ان سے رابطہ کر کے ان کا موقف بھی لے لیں گے، یا ویسے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ویسے رابطہ کر لیں۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ جناب ایسی بات ضرور زیر غور ہے کہ جی نواز شریف صاحب تو ہوں لیکن اسحاق ڈار صاحب نہ ہوں، لیکن اگر اسحاق ڈار صاحب ہوں تو کم از کم وہ وزیر خزانہ نہ ہوں۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے وہ بھی طے ہونا باقی ہے، کیونکہ جب مفتہ اسماعیل تھے تو اس وقت یہ سوچ پائی جا رہی ہے وہاں پر کہ 225 پہ ڈالر ہضم نہیں ہو رہا تھا، تو اسحاق ڈار صاحب آئے، پہلے تھوڑا سا ڈالر پیچھے گیا لیکن اس کے بعد وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور 330 روپے تک چلا گیا۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے افواہیں وہاں تک بھی پہنچتی ہیں، طاقت کے مراکز تک بھی، کہ جی یہ جو جتنے مافیاز ہیں ان سب مافیاز کا تعلق جو ہے وہ اسحاق ڈار سے بھی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ اب اسحاق ڈار کا پرابلم یہ ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ نواز شریف صاحب ایک وزادار آدمی ہیں، اپنے رشتوں کو بھی نبھاتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اب چونکہ اسحاق ڈار کے ساتھ ان کا تعلق صرف سیاسی نہیں ہے، وہ ان کے سیاسی رفیق نہیں ہیں بلکہ ان کی رشتہ داری بھی ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو چھوٹی صاحبزادی ہیں اسما نواز شریف، وہ اسحاق ڈار صاحب کی بہو ہیں، تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس چیز کو بھی نبھاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے شاید کچھ اس طرح کا فارمولہ طے پائے گا کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہ ہوں اور کسی اور وزارت میں ہوں، اور جو مین وزارت خزانہ ہے وہ کسی اور کے پاس ہو۔ البتہ اب اس وقت جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ دباؤ ضرور ڈال رہے ہیں کہ جی جو آئندہ انتخابات ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو پورا مساوی مواقع میسر ہوں۔ اچھا، اب یہ دباؤ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو اپنی ایک رائے دے دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی آگے چل کے ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یار اس بندے نے ہمیں اتنے دن پہلے یہ بات بتائی تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کے ایسے کام کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی طریقے سے الیکشن میں نہ رہے۔ اس کی وجوہات دو تین ہیں۔ ایک تو وہ بہت زیادہ سیلفش آدمی ہے، وہ اگر خود نہیں ہے تو وہ نہیں پسند کریں گے کہ ان کی پارٹی الیکشن میں آ جائے اور وہ اندر بیٹھے ہوئے ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، پارٹی کی قیادت کسی کو دینا نہیں چاہتے، اور سزائے یافتہ ہونے کے ناطے نااہلی ہوگی تو وہ خود پارٹی کی قیادت کر نہیں سکتے۔ جیسے الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز کیا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کا، یہ تو پارٹی کی الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ دوبارہ کرائیں، 20 دن کے بعد اب آ کے رپورٹ کریں ہمیں۔ تو وہ اب معاملہ جو ہے الیکشن والا، وہ عالمی ادارے تو دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن شاید عمران خان صاحب خود الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ نااہل بھی اپنی پارٹی کو کروا سکتے ہیں اور الیکشن سے راہ فرار اختیار کریں گے۔ یہ میرا اوپینین ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ یہ ہے۔ تو کہانی کیا نکلی، نیٹ نتیجہ کیا نکلا؟ نیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف آ رہے جی۔ اور میرا ایک اور اوپینین، ایک میرا پہلے ماضی میں الحمدللہ ٹھیک ثابت ہوا تھا، آج پھر دے رہا ہوں۔ پہلے میں نے کہا تھا جب نواز شریف آئے گا تو جو اس کا استقبال ہوگا وہ لوگوں کی توقع سے، خود مسلم لیگ نون کی توقع سے بڑا ہوگا، اور میری یہ پیشن گوئی درست ثابت ہوئی، تجزیہ ہے پیشن گوئی کیا۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ آئے گا تو پھر نواز شریف ہی میدان میں نظر آئے گا، باقی سب جو نہیں ہے وہ پلڑا برابر نہیں رہے گا، جھک جائے گا۔ یہ بھی بات ٹھیک ہوئی۔ آج ایک اور بات کروں کہ یہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ میں سادہ اکثریت نہیں، مجھے 2 تا 1 سیٹ، نواز شریف سب کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے، وہ کہتے ہیں جی الیکشن کے لیے فیئر ماحول دے، ہمارے راستے میں رکاوٹ کوئی نہ پیدا کریں، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ اور نواز شریف صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ خود مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کی توقع سے زیادہ بہتر سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ البتہ نواز شریف کو ضرور پتہ ہے کہ وہ کتنی لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ بہت سینئر سیاستدان ہے، اس نے ایک ایک چیز کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو نواز شریف کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ لندن جا رہے ہیں یا ان کو نکالا جا رہا ہے یا کوئی معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف کا فی الحال مجھے اگلے الیکشن میں نظر نہیں آ رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔